पार्ट नंबर 47 पेशकश मीडिया कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मीरबख्श ने कहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक़ भी नहीं। मैंने कहा, तुम साहिल के पास रुको, मैं बाहर की पोजीशन देखकर आता हूँ। मीरबख्श ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साईं वजदान, आप साहिल के पास ही रहो, मैं बाहर जाता हूँ। आपका यहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। मीरबख्श इस वक्त एक जानिसार का किरदार अदा कर रहा था। उसके वलवले को देखकर मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और नीची आवाज़ में उसे ताकीद की, फूंक फूंक कर कदम रखना और एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ना। उसने इस्बात में सर हिलाया और अंधेरे में गेट की जानिब रेंग गया। क्लाशनकोफ उसके पास भी थी, इसलिए मैं उसकी तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं था। वजदान, साहिल ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया और मेरे पहलू से जुड़ते हुए बोली, मैं बहुत वहशत महसूस कर रही हूँ। ये तुम्हारे मुल्क में हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा, इसमें मेरे मुल्क का क्या कसूर है? हम जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं इनमें हमारे साथ यही होना चाहिए, मुल्क कोई सा भी हो। मगर ये तो तुम्हारा अपना मुल्क है, तुम्हारी अपनी धरती है। वो मुझसे मज़ीद चिपक गई। मैं तो समझ रही थी यहाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा। मैंने कहा, ये तुम्हारी समझ का फेर है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पाकिस्तान फरिश्तों का देश नहीं। मैंने कहा, दुनिया के हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, यहाँ भी यही सूरत हाल है। क्या तुम्हारे मुल्क नेपाल में तुम्हारे साथ सब अच्छा पेश आता रहा है? खटमटों की बुलंद नील घंट बाद इबादतगाह में पेश आने वाले वाक़यात को तुम नहीं भूली होगी। तुम्हारे घर, तुम्हारी रिहाइशगाह पर तुम्हारे माँ बाप को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उनकी लाशों को तुम्ही ने तो कश्ती में डालकर खटमंडू शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचाया था। इस बारे में तुम क्या कहोगी? सॉरी वजदान, वो मौजूद खाना अंदाज में बोली। मैं परेशानी में एक गलत बात कह बैठी हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया को कोई भी मुल्क यूटोपिया नहीं हो सकता। मैंने कहा, साहिल, हम इस वक्त एसाब शिकन हालात से गुजर रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वो बेसाख्ता मेरे हाथ को तशकराना अंदाज में दबाते हुए बोली, थैंक यू वजदान। पहले सॉरी वजदान और अब थैंक यू वजदान, मैंने शिकायती लहजे में कहा। वो मेरी बात की तह तक पहुँचते हुए बोली, क्या करूँ, भूल जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे याद है तुमने कहा था कि दोस्ती के दरमियान सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू की कोई जगह नहीं देना चाहिए। तुम भूली हो मगर भूली नहीं हो, मैंने मानीखेज़ अंदाज में कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने इस्तफसार किया। अब इसके लहजे में मायूसी और बेजारी की जगह फितरी शौकी ने ले ली थी। ये एक मुस्बत और खुशाइन बात थी। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो कह ना सका, क्योंकि इसी वक्त मीरबख्श वापस आ गया। मेरे करीब पहुंचते ही उसने हिजान के लहजे में कहा, साईं, बाहर तो पूरी 5 लाशें पड़ी हैं, यानी वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 3 वडेरे के साथ आने वालों की लाशें। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए सवालिया नज़र से मीरबख्श को देखा। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी साईं। फिर उसने इस्तरारी अंदाज में इजाफा किया, और दोनों जीपें भी वहाँ मौजूद हैं। इग्निशन में चाबी भी लगी हुई है। वेरी गुड, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। भी पूछा, चाबी कौन सी जीप में मौजूद है, आगे वाली में या पीछे वाली में? पीछे वाली में, उसने बताया। ये और भी अच्छी बात है, मैंने कहा। वो जीप निकालने में हमें आसानी रहेगी। मीरबख्श ने मज़ीद बताया, साईं, वो नई नकोर पुजारो है। ऑल राइट, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम इसी पुजारो में यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन हम एक एक करके इसमें सवार होंगे। मैंने मीरबख्श की तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम पुजारो में पहुँचो। उसने तजब्जुब के अंदाज में मुझे देखा और कहा, साईं, पहले आप दोनों चले जाओ, मेरे पास क्लाशनकोफ है, मैं आपको रोक को देते हुए बाद में आऊँगा। उसकी तजवीज़ माकूल और बड़े महल थी, इसलिए मैंने किसी तज़हीम तहीस में वक्त बर्बाद करना मुनासिब न समझा और साहिल का हाथ पकड़कर चलने का इशारा किया। वो मेरे साथ खींचती चली गई। हम रुकू की हालत में चलते हुए आहिस्तगी बंगले से बाहर निकल गए। बाहर रात की तारीकी में मौत का सामना तारी था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। हम लाशों के दरमियान से बाएहतियात गुजरते हुए पुजारों के पास पहुँचे। मैंने बड़ी फुर्तीली से पुजारों का अगवी दरवाज़ा खोलकर साहिल को अंदर बैठने का इशारा किया। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी जानिब से घूमकर ड्राइविंग डोर के पास आ गया। फिर आवाज़ पैदा किए बगैर मैं दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने दरवाज़ा
کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ذرا سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ ہمارے حق میں یہ سب مفید بات تھی کہ پجاروں کے دروازوں کے لاک نہیں تھے۔ آنے والوں نے ان کے لاک کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی دانش میں مجھے چشمے زون میں وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بنگلے پر اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تارا اینڈ کمپنی مجھے حاصل کرنے کے لیے کس قدر بے قرار تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اندر بھاگتے ہوئے بنگلے میں گھس گئے۔ جب تک میں کار پورچ میں موجود تھا میں نے بنگلے کی اٹا پٹ کی آواز سنی تھی۔ آنے والے ہماری تلاش میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ذیلی منزل پر جب انہیں ہمارا کوئی سراغ نہ ملا اور وہ اپنے مقصد میں ناکامیاب ہوئی تو وہ بالائی منزل کی جانب چلے گئے۔ میں ساحل کے ساتھ جب بنگلے سے نکل رہا تھا تو میں نے ان کے قدموں کی آوازیں نیچے سے اوپر جاتے ہوئے سنی تھیں۔ میں بیچاروں کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بڑی بے چینی سے میر بخش کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ نیم دا کر رکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ تارا اینڈ کمپنی کے اوپر پہنچنے سے پہلے پجارا میں پہنچ جائیں۔ وہ لوگ اوپر پہنچ جاتے تو پھر ہم بآسانی ان کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میر بخش چاروں جانب چوکنا نظر سے دیکھتے ہوئے پجاروں کے نزدیک آ گیا۔ کلاشنکوف کو اس نے بالکل ریڈی انداز میں تھام رکھا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ پلک جھپکنے میں ایک خوفناک برسٹ فائر کر سکتا تھا۔ میر بخش نے پجاروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بنگلے کے اندر فائرنگ ہونے لگی۔ گولیوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کسی کلاشنکوف کے فائر کی گئی ہے۔ میر بخش نے تشویشناک نظر سے بنگلے کی طرف دیکھا اور اچانک اور اچک کر پجاروں میں سوار ہو گیا۔ اسی وقت بنگلے کے اندر کلاشنکوف کی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ ہونے لگی۔ اس دو طرفہ فائرنگ سے یہ لگتا تھا کہ تارا اینڈ کمپنی کے خلاف مزاحمت پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے فائرنگ کی آواز سے فائدہ اٹھایا اور نئی نویلی پجارا کو سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی بالکل نیو برانڈ تھی، اس لیے اس کے انجن بڑی سبک حرامی سے بیدار ہو گیا۔ میں نے جیپ کو بیک کرنے کے لیے ریورس گیئر میں ڈالا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ریوالور کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ میرے ہاتھ میں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، ذرا دینا ادھر۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو وجدان؟ اس نے پوچھا۔ میں جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تمہاری فکر کے سامنے ہی کروں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے کہا، تم توجہ سے دیکھتی جاؤ۔ وہ ریوالور اور میری جانب منتقل کرنے کے بعد کچھ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس وقت میں نے میر بخش کے چہرے پر بھی تذبذب کے آثار دیکھے۔ میں نے ڈی ایس پی کے ریوالور ہاتھ میں لینے کے بعد اس کی ناک کا رخ اپنے سامنے کھڑی دوسری جیپ کی طرف کر دیا۔ پھر نہایت مہارت کے ساتھ 3 کی گولی بلکہ 2 گولیاں جیپ کے پچھلے ٹائروں میں پیوست کر دیں۔ ہوا خارج ہونے کی مخصوص آواز کے ساتھ دونوں جانب کے ٹائر فلیٹ ہو گئے۔ میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اب وہ لوگ فوری طور پر اس جیپ کی مدد سے ہمارا تعاقب نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک وہ ٹائر تبدیل کر کے ایسے کسی ارادے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں آتے ہم وہاں سے میلوں دور نکل چکے ہوتے۔ اب وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے ریوالور کو واپس ساحل کو دے دیا اور پجاروں کو ریورس گیئر میں چلاتے ہوئے باقاعدہ راستے پر لے آیا۔ اسی وقت میں نے بنگلے کی چھت پر کسی انسانی ہیولے کو چکراتے دیکھا۔ تاریکی کے باعث اسے پہچاننا مشکل تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آواز نے مجھے بتا دیا کہ وہ شیطان کا مرادر خور تارا تھا۔ وہ چیخ کر اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا، کلاشنکوف لے کر فوراً ادھر آؤ، وہ فرار ہو رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے چھت پر کلاشنکوف برادر انسانی ہیولہ نمودار ہوا۔ پھر تارا کی ہدایت پر اس نے کلاشنکوف سے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ تارا کی آواز اور احکام سنتے ہی میر بخش بھی اپنے کلاشنکوف کا رخ پجاروں کی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے بنگلے کی چھت کی جانب کر چکا تھا۔ جواباً اس نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ پجاروں کو محفوظ فاصلے پر پہنچانے کے بعد گیئر تبدیل کیا اور ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھاتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ بنگلے کی چھت سے برسائی جانے والی گولیوں میں سے ایک بھی ہمیں یا پجاروں کی باڈی میں نہیں لگی تھی، البتہ ہمیں عارضی آرٹ فراہم کرنے والی دوسری جیپ اس فائر کی زد میں آ گئی تھی۔ اس کی باڈی میں مستعد سوراخ بن گئے تھے۔ میں اس کے ٹائروں کو برسٹ کر کے پہلے بیکار کر چکا تھا، اب وہ بیکار تر ہو گئی تھی۔ جب ہم کافی دور نکل آئے تو میر بخش نے کہا، سائیں، آپ نے دوسری گاڑی کو بیکار کر کے بہت اچھا کیا، اب تارا وغیرہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکیں گے۔ شکر ہے ان جہنمی لوگوں سے پیچھا تو چھوٹا، ساحل نے سکھ کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مذکور رکھتے ہوئے میر بخش سے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے
وہ ازحد ضروری تھا۔ ہم اس صورت میں خود کو زیادہ محفوظ رکھ سکتے تھے، وہ ہمارا تعاقب نہ کر پائیں گے۔ میر بخش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائیں، لیکن بنگلے کے پورچ میں ڈی ایس پی کی گاڑی بھی موجود ہے، وہ ہم تک پہنچنے کے لیے اس گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں، میں نے پجاروں کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، وہ اس گاڑی کے علاوہ ایک اور بھی نہایت ہی اہم شے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا شے سائیں؟ میر بخش نے چوکنے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ صاحب بھی پوری توجہ سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے تجسس سے لبریز لہجے میں کہا، وجدان، بات کو توڑ توڑ کر سنسنی خیز انداز میں کیوں بتا رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، تم کس چیز کے استعمال کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تم لوگوں کو بلائی منزل پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے تم نہیں جانتے کہ وہاں کی سب سے اہم چیز کیا ہے، حالانکہ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس وقت تمہارے ذہن میں اس طرف نہیں جا سکتے۔ پلیز وجدان، اور سسپینس نہ پیدا کرو، تم مجھے جاسوسی پر اکسا رہے ہو۔ ساحل نے شوخی سے کہا، اس سرگزشت کو الجھن سے پاکیزہ ہی رہنے دو۔ میر بخش سنجیدگی سے بولا، سائیں، آپ کسی اہم چیز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے کہا، بلائی منزل پر ڈی ایس پی والے کمرے میں ٹیلی فون موجود ہے۔ طاہرہ یا وڈیرہ اکبر سومر ٹیلی فون کا استعمال کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ میر بخش نے ونڈ اسکرین کے پار گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے میر بخش، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ سائیں، اس وقت ہماری گاڑی کا رخ شاد پلی سے اکڑی کی جانب ہے۔ میر بخش نے تشویشناک لہجے میں بتایا، یہ وہی سڑک ہے جس پر سفر کر کے ہم شاد پلی پہنچے تھے۔ تو پھر؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ سائیں، ہمیں اکڑی پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا، ہم دوبارہ عمرکوٹ پہنچ جائیں گے، میر بخش نے کہا۔ فون والی بات کے پیش نظر ہمارا عمرکوٹ کی طرف جانا کسی طور پر مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تمہاری تشویش بجا ہے، لیکن ہم اس سڑک پر شاد پلی اور میرپور خاص کے درمیانی سرحد ہے، جہاں پولیس نے ناکے اور خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے ناکہ لگایا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے بتایا تھا کہ تھانہ انچارج شاد پلی اس نے بنگلے کی جانب روانہ ہونے سے پہلے ناکے کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ اس موٹی توند والے تھانے دار کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے اعلیٰ محترم ڈی ایس پی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو وہ بہت برا حشر کرے گا۔ وجدان، تم خواہ بہت دور تک سوچ رہے ہو۔ ساحل نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بولی، وجدان، تم نے بتایا تھا کہ ڈی ایس پی اور اس کے گارڈ کو اتنا غفیر کرنے کے بعد تم نے اس کمرے کو بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ وڈیرہ اکبر سومر طاہرہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کمرے میں کوئی ٹیلی فون سیٹ بھی رکھا ہوا ہے؟ اس کمرے میں تو اندھیرا بھی ہے، کمرے کے اندھیرے کو ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر کے روشن کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میر بخش نے میرے کلام کے دوران دوسرے جملے پر غور کیے بغیر کہا، سائیں، اگر وہ لوگ ڈی ایس پی والے کمرے میں گئے تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ وہاں تو ڈی ایس پی اور گارڈ بھی ہوش پڑے ہیں۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے انداز میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ نہ صرف کمرے میں داخل ہوں گے بلکہ اسباب ہو گئے ہیں، وہاں انہیں مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھا سائیں۔ میر بخش کے انداز میں ابھی بھی الجھن تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب ہم پجاروں میں بیٹھ کر وہاں سے نکل رہے تھے تو تم نے بنگلے کے اندر فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں؟ ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بات تم لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی کہ وہ دو طرفہ فائرنگ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تارا اینڈ کمپنی کے جواب میں کوئی فائرنگ کر رہا تھا، یا پھر تارا اینڈ کمپنی کے کسی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کی تھی۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بنگلے میں تارا وغیرہ کی مزاحمت کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ میرے اس ڈرامائی جملے کے اختتام پر ساحل نے فوراً پوچھا، کون شخص ہے وہ؟ ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ، میں نے بتایا۔ مگر تم نے تو بتایا تھا وہ وہاں بے ہوش پڑا تھا، ساحل نے کہا۔ میر بخش بولا، ہاں سائیں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے امکانات کی بات کی ہے، میں نے کہا، اس وقت باہر سے آنے والوں کی مزاحمت کرنے کے لیے بنگلے میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ہتھیار موجود ہے، یعنی ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ۔ اس کی نئی نویلی کلاشن کو وہی کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے جب باہر سے آنے والے اس کمرے میں پہنچے ہو تو گارڈ کو ہوش آ چکا ہو اور اس نے اپنی گن سے ان پر فائرنگ کر دی ہو۔
میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر مزید کہا، ڈی ایس پی کا ریوالور اور اس وقت ساحل کے ہاتھ میں ہے۔ اے ایس آئی عبدالرزاق سے چھینی ہوئی کلاشنکوف تمہارے پاس موجود ہے۔ میں نے میر بخش کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بنگلے کے دونوں مسلح سیکیورٹی گارڈز کی لاشیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ میں نے جن 3 افراد کو بحیثیت ڈی ایس پی بنگلے کی چھت پر نگرانی کا فرض سونپا تھا وہ تینوں غیر مسلح تھے، اور پھر ان کی چیخوں کی آوازیں ہم نے سنی تھی جب بنگلے کے باہر سے ان پر کلاشنکوف کا برسٹ مارا گیا تھا۔ ان میں سے اگر کوئی زندہ بچ بھی گیا ہوتا تو وہ مسلح مزاحمت کے قابل کہاں ہوتا؟ میر بخش نے پوری بات سننے کے بعد کہا، سائیں، اگر ڈی ایس پی کے گارڈ نے واقعی تارا وغیرہ پر فائرنگ کی ہے تو انہیں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوگا۔ یقیناً پہنچا ہوگا، میں نے کہا، اور یقیناً نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساحل نے کہا۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پاس سڑک پر نگاہ مسکول رکھتے ہوئے کہا، اس 2 طرفہ فائرنگ کے بعد تارا اور وڈیر کا محافظ تو زندہ پائے گئے ہیں۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو تارا کے حکم پر اس کے محافظ نے ہم پر گولیاں برسائی تھیں، جو زیادہ تر دوسری جیپ کے باڈی میں لگی تھیں، اور ہم بحفاظت نکل آئے تھے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وڈیرے کا ہوا ہے، میر بخش نے مسرور لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، فی الحال تو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تینوں محفوظ رہے ہوں اور ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ زندگی ہار گیا ہو۔ ساحل ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میر بخش معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ ساحل نے کہا، لگتا ہے پولیس والوں کا برا وقت چل رہا ہے، پے در پہ انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، میں نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں ڈی ایس پی کی ہاؤسناک گفتگو تازہ ہو گئی تھی۔ وہ 169 کی آڑ میں ہمیں چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے ایک کڑی شرط چھوڑنے لگا دی۔ ساحل کے بارے میں اس کے مدموم عزائم جان کر میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور اس کے بعد ہی یہ مارا ماری کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں نے ساحل یا میر بخش کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، ان کرتوتوں پر ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے۔ اس میں وقت کا کوئی قصور نہیں، وقت نہیں، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے۔ میر بخش نے چوکنے ہوئے لہجے میں کہا، سائیں، ہم اکڑی کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں، آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ باتوں میں وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، پھر میں نے پجاروں کو ہوا کا گھوڑا بنایا ہوا تھا، اس لیے بھی ہم بہت جلد اکڑی پہنچنے والے تھے۔ میں نے میر بخش سے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا، عمر کوٹ جانے کا تو ارادہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، اکڑی سے اور کس طرح کی سڑکیں نکلتی ہیں؟ وہ بتانے لگا، اکڑی سے بائیں جانب جانب شمال میں ایک سڑک نکلتی ہے جو ہتھوڑوں سے ہوتے ہوئے ضلع سانگڑ کوٹ میں داخل ہوتی ہے۔ مجھے نہیں جانا سانگڑ وانگڑ، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، اور آپ عمر کوٹ بھی نہیں جانا چاہتے؟ اس لیے ہم اکڑی سے گزرنے کے بعد اس سڑک کو چھوڑ دیں گے، یہ سڑک سیدھی عمر کوٹ کی طرف جاتی ہے۔ میں بنیادی طور پر کراچی جانا چاہتا ہوں، میں نے بدستور ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رہنمائی کرو، میر بخش نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر تو آپ گاڑی کو اکڑی سے دائیں جانب موڑ لیں، کراچی جانے کے لیے عمر کوٹ سے میرپور خاص میں سے گزرنا ضروری ہے۔ ایک راستہ وہی شاہد ولی والا تھا جس پر ناکہ لگا ہوا ہے، اب ہم دوسرے اور تیسرے راستے کو آزمائیں گے۔ میں نے پوچھا، اکڑی سے دائیں طرف گاڑی موڑنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ہمارا روٹ کیا بنے گا؟ وجدان سائیں، میر بخش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چند گز آگے یہ سڑک آپ کو چھوڑنا ہوگی۔ اس کی بات ختم ہونے تک وہ چند گز گزر گئے۔ ہم اکڑی سے گزر کر اس جوڑ راستے پر آ گئے جہاں 2 سڑکیں ایک دوسرے کو کراس کرتی تھیں۔ میر بخش نے کہا، سائیں، گاڑی کو سیدھے ہاتھ موڑ لیں۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق 50 پجاروں کو اکڑی سے جنوب کی طرف جانے والی سڑک پر ٹرن کر لیا۔ میر بخش نے بتانا شروع کیا، وجدان سائیں، اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم سالے بھمبڑو سے گزریں گے، پھر محمد رحیم کلری سے ہوتے ہوئے سامارو پہنچ جائیں گے۔ سامارو میرپور خاص کے بہت نزدیک ہے، وہاں سے سیدھی سڑک جیمز آباد یعنی کہ میرپور خاص کی طرف جاتی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، اور تیسرا راستہ کون سا ہے؟ ہم سامارو میں رک لیں یا وہاں سے میرپور خاص میں داخل ہونے کی بجائے سیدھے آگے بڑھ جائیں گے؟ اس نے بتایا، کنری اور بنی سر سے ہوتے ہوئے ہم عمر کوٹ کے مقام پر میرپور خاص پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے استفسار کیا، کیا یہ وہی بنی سر ہے جہاں کہ ایک صاحب کی حیثیت شخص قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز کو منگل سنگھ ڈاکو نے اغوا کر رکھا ہے اور 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رکھا ہے؟
جی سائیں، یہ وہی بنی سر ہے، میر بخش نے کہا۔ ساحل نے کہا، یہ منگا سنگھ تو بہت ہی منحوس آدمی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بخیریت سفر جاری رکھتے تو پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوتے، جہاں بھی ہوتے خیریت سے ہوتے۔ میر بخش ہوٹل سے نکلنے کے بعد مجھے بتا چکا تھا کہ ہم حیدرآباد سے شالیمار ایکسپریس کے ذریعے کراچی جائیں گے۔ مذکورہ ٹرین نصف شب کے قریب کراچی پہنچی تھی اور اب تو رات تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ جس وقت میں نے بنگلے کی بالائی منزل کے کمرے کی کھڑکی سے تارا اینڈ کمپنی کو آتے دیکھا تھا، اس وقت ڈی ایس پی کا وال کلاک میں صبح کے 3:30 بجے تھے۔ اس حساب سے اب لگ بھگ 5 ساڑھے 5 کا وقت ہوگا۔ اس کا مطلب تھا صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، کچھ ہی دیر بعد سورج طلوع ہونے والا تھا۔ میں نے ساحل کی جھنجھلاہٹ کے جواب میں کہا، اگر ہم اپنے پروگرام کے مطابق سفر کرتے رہتے تو یقیناً ہم اس وقت کراچی میں ہوتے۔ میر بخش نے الجھن زدہ انداز میں کہا، سائیں، ایک بات ابھی تک میرے حلق سے نہیں اتری، میں جتنا سوچتا ہوں اتنا الجھتا چلا جاتا ہوں۔ کون سی بات میر بخش؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ چلو یہ بات تو ذہن تسلیم کر سکتا ہے کہ ہوٹل کے کمرے میں تارا کو کسی طرح ہوش آ گیا ہوگا اور اس نے باہوش ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ہمارے بارے میں پوچھا ہوگا۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ ہم اس کی گاڑی میں عمر کوٹ سے صوفی فقیر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئے ہیں تو ہمارے دانتوں میں نکل کھڑا ہوا۔ الجھن ہے، اکڑی سے اسے معلوم ہوا کہ ہماری سچویشن یا لوکیشن گاڑی شادی پلی کی جانب گئی ہے، چنانچہ وہ سیدھا شادی پلی والی سڑک پر آیا اور پھر وہاں لگے ہوئے ناقصوں سے ہمارے بارے میں پتہ چلا اور تفصیل سے اسے بتا دیا ہوگا۔ تھانے دار وغیرہ نے تھانے وغیرہ سے ہوتے ہوئے ڈی ایس پی کے بنگلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، وڈیرا اکبر سومر تو دوپہر تک اپنے جاگیر پر تھا، میں اسے بنگلے پر چھوڑ کر آپ کی طرف آیا تھا اور تارا کی معیت میں ڈی ایس پی کے بنگلے پر رات کے آخری پہر کس طرح پہنچ گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، جس طرح تم نے بہت سی امکانی باتوں کا ذکر کیا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تارا وڈیرا اکبر سومر کے ساتھ ہی عمر کوٹ شہر تک پہنچا ہو، لیکن اس نے وہاں وڈیرے کی موجودگی کو راز میں رکھا ہو اور جب تارا ہمیں گھار کر وڈیرے تک پہنچانے میں کامیاب رہا تو وڈیرا اس کی خیر خبر دریافت کرنے ہوٹل تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ان دونوں کا ایک ساتھ ڈی ایس پی کے بنگلے پر وارد ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں رہی۔ میں ایک لمحہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو وڈیرا اکبر سومر اور تارا ہی بتا سکتے ہیں اور ان تک جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے چوکنا نظر سے عقب کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب تک ہمیں اپنے دانتوں میں کسی قسم کی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ میر بخش نے کلاشن کوف کی اسٹریپ کندھے پر چڑھا رکھا تھا اور اس کی نال کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر فوکس تھی۔ اس نے اس سر کے دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مذکور رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس نے جی سائیں کہہ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، تم اب گن کو کندھے سے اتار کر اپنی گود میں رکھ لو یا پھر گاڑی کے کسی حصے میں ڈال دو، تاکہ میں اگر کسی کو آنا ہوتا تو ہمیں متعاقب کی اب تک ملک نظر آ جاتی، خواہ اپنے اعصاب کو دباؤ کا شکار نہ بناؤ۔ اس نے اپنے بائیں بازو کے کندھے سے کلاشن کوف کا پٹا اتار کر اسے گود میں رکھ لیا، پھر بولا، یہ تو ٹھیک ہے، ہمارا تعاقب نہیں کیا جا رہا، لیکن کسی وقت اچانک اس ہتھیار کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے میں کلاشن کوف کو اپنے دسترس میں ہی رکھوں گا۔ میں نے کہا، میر بخش، ہم ابھی تک ایک نہایت ہی اہم کام کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ کیا سائیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، ہمیں پہلی فرصت میں پجاروں کی تلاش لینی چاہیے۔ کیا آپ گاڑی روک کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس کام کے لیے گاڑی روکنا ضروری نہیں، میں نے کہا، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، تم گاڑی کا یہ حصہ اچھی طرح چیک کر لو اور تم، میں نے عقب نما آئینے میں ساحل کو دیکھتے ہوئے کہا، تم گاڑی کے پچھلے حصے کی تلاشی لو، اچھی طرح ایک ایک کونے کانچے کو دیکھو، کوئی چیز تمہاری نظر سے بچ نہ سکے۔ وہ دونوں میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مصروف ہو گئے۔ 10-15 منٹ کی تلاشی کے بعد کافی خوش آئند خبر مجھ تک پہنچائی گئی۔ میر بخش نے پچاروں کے حصے سے ایک بھاری رقم کا سراغ لگایا تھا، وہ رقم ایک خفیہ خانے میں چھپائی گئی تھی۔ میر بخش نے رقم والی گڈی میری نظر کے سامنے لہرا دی اور بتایا، سائیں، یہ پورے 50,000 روپے ہیں۔ وہ 50,000 روپے والی نوٹوں کی ایک مکمل گڈی تھی جس پر بینک کی تصدیقی مہر بھی لگی تھی۔ گڈی پر لگی پن اور چٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک نوٹ بھی نہیں نکالا گیا تھا، گویا وہ میر بخش کی اطلاع کے مطابق واقعی 50,000 روپے تھے۔ ان حالات میں ہمیں رقم کی سخت ضرورت تھی۔ یہ رقم نعمت غیر مترقیہ سے ہمیں
کم نہیں تھی۔ میر بخش نے جو چیلے انداز میں کہا، سائیں میں نے سن رکھا ہے، اس دنیا میں ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ آخرت میں 70 گنا ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ پولیس والوں نے ہم سے لگ بھگ 11,000 روپے چھینے تھے، 5 گنا تو ہمیں اسی جہان میں مل گئے، باقی 65 گنا دیکھیں کہاں ملتے ہیں۔ میر بخش، میں نے غمگین لہجے میں کہا، میں تمہارے اس سودا ضیاع کے فارمولے پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں نوازنے اور چینے کا دستور اور کلیہ بہت عجیب و غریب ہے، اسے ایسٹیمیٹ کرنا ہمارا شاکے بس کی بات نہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ رقم ہمیں ان 11,000 کے بدلے میں ملی ہوگی۔ ہماری رقم کا ضیاع ایک سانحہ تھا، یہ رقم کا حصول ایک اتفاق ہے۔ بہرحال یہ رقم بڑے موقع پر ہاتھ لگی ہے، اس لیے اسے حسین اتفاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ میر بخش نے میرے خیالات پر کسی قسم کا اعتراض یا تنقید نہیں کی۔ بیچاروں کے عقبی حصے کی تلاشی میں ساحل کو فیول کے 2 کینز ملے تھے، وہ دونوں کینز پیٹرول سے بھرے ہوئے تھے، ان کے ڈھکنوں کو بہت محفوظ انداز میں بند کیا گیا تھا۔ وہ 5-5 لیٹر والے کین تھے، گویا ہمارے پاس اس وقت 10 لیٹر فیول اضافی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ بھی صحرائی علاقے میں بہت بڑی نعمت تھی، بازاروں میں کہیں بھی کوئی ہتھیار یا اس کا کوئی ایمونیشن نہیں پایا گیا تھا۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے سب سے اہم وہ رقم تھی جس کی مدد سے ہم دیگر اشیاء ضرورت خرید سکتے تھے۔ پولیس والوں نے تلاشی کے نام پر ہمیں بالکل ہی خالی کر دیا تھا۔ 11,000 روپے، طرح کا پسٹل، وہاں کلپ، ایمبولینس نما بلیک اینڈ ریڈ گاڑی، ہمارا سفری بیگ وغیرہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے عمرکوٹ سے میرپور خاص کے جانے سفر کے دوران میں یامی شاہ کے جیپ والی چابیاں کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی۔ اگرچہ میں تلاشی کے مراحل میں وہ چابیاں میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو ہمارے لیے مصائب میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک تارا وڈیرا، اکبر سومرد اور ڈی ایس پی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ ہمیں پیش آمد حالات بھی زیر بحث آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ شروع میں تو ساحل بھی اس بات چیت میں شامل رہی، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میں نے اسے کافی دیر تک کچھ بولتے ہوئے نہ سنا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے عقب میں آئینے میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ساحل کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے فطری رد عمل کے طور پر مجھے دیکھا، وہ در حقیقت میری پشت کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں بیک مڑ کر میں اس کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کی صورت پر تکلیف کے آثار نظر آئے۔ پجاروں کے اندر اگرچہ بہت مدھم روشنی تھی، تاہم میں نے ساحل کے چہرے کی کیفیت کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ لیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہے وجدان۔ کچھ تو ہے۔ میں نے پجاروں کی رفتار قدرے کم کر دی۔ یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، بس ذرا میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا سی تکلیف پر چہرہ اس قدر تو نہیں بگڑتا۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ وہ بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تم اس وقت شدید تکلیف میں ہو۔ ٹخنے میں پھر سے درد جاگ اٹھا ہے۔ اس نے بتایا کہ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، میں برداشت کر رہی ہوں۔ انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے سرحدی صحرا میں ساحل کو اس وقت تک دھنو تھی کہ پاؤں میں شدید موچ آ گئی تھی۔ ہم بھارتی سرحدی گاؤں سوئی گام سے جب پاکستان کے سرحد گاؤں میں پہنچے تو پنڈت کشوری لال کے یہاں قیام کیا۔ پنڈت کے وید حکیم کو بلا کر دھنو کے پاؤں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا اس کے دائیں ٹخنے میں سوج آ گئی تھی۔ اس نے مالش کے لیے ہمیں ایک مرہم بھی دیا تھا۔ ازاں بعد میں نے اپنی چیخ کی قوت سے اس کے ٹخنے کا درد رفع کر دیا تھا۔ ساحل خود بھی اس عمل کو کافی حد تک سمجھ گئی تھی، تاہم ہم چونکہ اس کی چیخ کی قوت بیدار نہیں تھی، اس لیے خاطر خواہ نتائج برآمد کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ پوری رات ہم نے افراتفری اور بھاگ دوڑ میں گزار دی۔ اب بے آرامی نے ساحل کے ٹخنے کے درد کو بگاڑ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ مسلسل ہیل والی سینڈل پہنے ہوئے تھی۔ تھکن اور رچجکا اچھے اچھوں کو بجھا دیتا ہے۔ ساحل تو ایک نرم و نازک حسینہ تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تکلیف کو برداشت کرنے کے بجائے دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیا کروں میں؟ سب سے پہلے تو ہیلڈ اور سینڈل کو پاؤں سے جدا کرو، میں نے مشورہ دیا۔ پھر وہی عمل دہراؤ جو تم نگر پارکر کے تھانے کے حوالات میں پہلے بھی کر چکی ہو۔ وہ بولی، تم کہہ رہے ہو تو میں ایسا کروں گی۔ پھر اس نے سینڈل کو پاؤں سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، میرے عمل سے تاثیر تو نہیں ہو سکتی جو تمہارے عمل میں ہے، تم تو عظیم الشان قوت کے مالک ہو۔ پارٹ نمبر 47 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 48 میں سماعت فرمائیے۔